अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम टू क्रॉस फायर। आपको कहा था कराची की जानिब जाएंगे। नाजरीन, सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी कराची का 15 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और सदर साहब के इस दौरे के दौरान पीपल्स पार्टी सिंध ने पहले कराची अमन कमेटी की जिम्मेदारी कबूल की और उसके बाद हमने क्या देखा कि MQM की दिलजोई के लिए इससे दस्तबरदारी हो गई और इस पर पाबंदी भी लगा दी गई और MQM को वापस अपने साथ आने पर राजी कर लिया गया। सदर साहब के इस दौरे के दौरान दूसरी अहम बात यह हुई कि जब तक वो कराची में रहे तकरीबन 100 लोगों को टारगेट करके मार दिया गया और अमन कमेटी पर पाबंदी के बाद भी जारी रहने वाली टारगेट किलिंग के बारे में कल MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब ने बराह रास्त सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। प्रेसिडेंट के मुंह पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद 5-6 रोज पहले यहां पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ्द को जो यकीन दहानियां कराई हैं उसके बरक्स जबरदस्त किस्म का बैकलैश आया है। हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि अवाम अपनी जानो माल, अपने अहले खाना, अहले महल्ला, अहले इलाका, अहले बाजार अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मदद आपके तहत चौकीदारी निज़ाम वज़ा करे, विजिलेंस कमेटियां वज़ा करें। प्रेसिडेंट साहब की ये जिम्मेदारी है, ये उनकी अमलदारी को चैलेंज किया जा रहा है। ये उन्हें देखना है कि ये सियासी उनकी सफ़ों में काली भेड़ें कौन सी हैं और उन्हें उन काली भेड़ों को अपने से अलग करना है। उनकी मौजूदगी में उनके मुंह पर जो है वो चैलेंज उन्हें दिया जा रहा है कि उन इस शहर के अमन को जिस तरह तबाह बर्बाद किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी कराची में अमन कायम करने के लिए लगता है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी क्योंकि टारगेट किलिंग आज भी जारी रही, बल्कि आज 4 लाशें मजीद गिरी। जबकि नाज़रीन हम देखते हैं कि CCPO कराची साउद मिर्जा ने खुशखबरी आज हमें ये बाकायदा सुनाई है कि कराची पुलिस ने टारगेट किलिंग में मुलव्विस ग्रुप का सुराग लगा लिया है और मुदस्सिर लंगड़ा ग्रुप के गिरफ्तार किए गए 2 मुल्जिमान ने 30 अफराद जो है वो टारगेट किलिंग का एतराफ कर लिया है। जनाब साउद मिर्जा से सहाफियों का यह पूछना था कि क्या गिरफ्तार मुल्जिम किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, जिसका जवाब साउद मिर्जा ने यह दिया कि जराइम पेशा अफराद को कोई पार्टी अपना मानने को तैयार ही नहीं होती। लेकिन जमीनी हकायक इससे जरा से मुख्तलिफ हैं। जमीनी हकायक ये हैं कि कराची से ताल्लुक रखने वाली और इसे अपना गढ़ होने का दावा करने वाली तमाम तर सियासी जमातें शहर कायद के किसी न किसी हिस्से में दाखिल नहीं हो सकती। पहले की तरह गेट्स तो नहीं लगाए गए, लेकिन अमली तौर पर नोगो एरियाज पाए जा रहे हैं और इन नोगो एरियाज में गैर आदमी की शनाख्त लिबास से होती है। कराची का कोई इलाका पैंट शर्ट के लिए तो कोई इलाका शलवार कमीज के लिए नोगो एरिया है और ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए है। कराची में टारगेट किलिंग का खात्मा पीपल्स अमन कमेटी पर जाहिरी पाबंदी लगाकर तो नहीं किया जा सका, तो फिर इसका हल क्या है? खराबी कहां पाई जा रही है? क्या खराबी इंतजामी अमूर में है या फिर नियतों का मसला है? इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर अब्दुल कादिर पटेल साहब। हमारा साथ दे रहे हैं MQM के सीनियर रहनुमा और प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स फैसल सब्जवारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पटेल साहब, आप ही से आगाज करूंगी। फरमाइएगा कि फारूक सत्तार साहब ने जिधर इशारा किया कि जरदारी साहब के अपने ही सफ़ों में कुछ काली बेड़ियां मौजूद हैं, वो कौन है? ये फारूक साहब से पूछें। फारूक सत्तार साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया है और मैं बेहतर समझूंगा कि आप उनसे पूछें। अगर उनको अंदाजा है इस चीज का तो हमारे भी इल्म में ले आए तो हम कोशिश करेंगे कि वो उसका मदावा कर सकें। फैसल सब्जवारी साहब, कौन है ये काली भेड़ें? देखिए, जो मुज़ाकरात हुए हैं सदर पाकिस्तान और को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के साथ, तो उसमें बड़ी क्लैरिटी थी दोनों जवानिब से कि मुजरिमों का कलाकमा किया जाए, खा वो कोई भी सियासी लिबादा ओढ़े हुए हों। उसके बाद ये भी देखा गया कि जनाब उन लोगों पर कि जिनका नाम भत्ते और मंशियात और गैंगस्टर्स की कार्रवाइयों के हवाले से आ रहा था, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। आई डोंट नो किस तरह की पाबंदी है कि दफातर नहीं खोल पाएंगे। पहली तर्ज के लोग हैं कि जिन्हें दफातर भी खोलने की इजाज़त थी व्हाट्सएवर। लेकिन खैर बहरहाल कहा गया कि जो लोग जराइम में मुलव्विस होंगे उनको पकड़ा भी जाएगा। हम ये देखते हैं कि एक रद्द अमल खामोश सा इस तरह से नजर आना शुरू होता है कि एक्सेलरेट हुई है किलिंग। हमारे 16 कारकुनान बदकिस्मती के साथ इस मार्च के महीने में उन्हें टारगेट किया गया और उनके अलावा दीगर लोगों को भी टारगेट किया गया और एक अमन आमा की सूरत हाल बनाई गई।
میں تو ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بھی تاثر لے سکتا ہوں کہ یہ چیلنج کیا گیا ریٹ کو گورنمنٹ کی کہ اگر ہم پر ہاتھ ڈالا جائے گا تو پھر ہم شہر کا یہ حال کر سکتے ہیں. مگر مجھے ایک بات سمجھا دیں بس فیصل صاحب، آپ ہی سے سوال ہے. ایشورنس بھی ہائیسٹ پاسبل فورم سے تھی صدر مملکت بالکل سے، تو پھر ہمارا انہی کی جانب کنسرن بھی ہے. آپ حق بجانب ہیں آپ کی اگر، مگر بس سوال یہ ہے کہ یہ کالی بھیڑیں کون ہیں، یہ کون بتائے گا؟ اگر آپ دونوں اجازت دیں تو رابطہ کمیٹی کے رہنما جو ہیں وسیم آفتاب صاحب، انہوں نے شاید ایک جانب اشارہ کیا، دونوں ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. تمام واقعات اس شہر میں ہونے والی قتل و غارت گری میں صوبائی وزیر داخلہ براہ راست ملوث ہیں، اور ہم پاکستان کے ارباب اختیار سے بالکل اس بات کا کہیں گے، چیف جسٹس سے کہیں گے وہ اس پر سو موٹو ایکشن لیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. صوبائی وزیر داخلہ مکمل سرپرستی کر رہے ہیں اس شہر میں ہونے والے گینگ وارز کی، کڈنیپرز کی اور لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا کی. آپ نے سنا فیصل صاحب کہ آپ ہی کی رابطہ کمیٹی کی ایک رہنما نے باقاعدہ طور پہ لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کا نام لیا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں. اسی پریس کانفرنس کے اندر رحمان ملک کا بھی ماضی میں آپ نام لے چکے ہیں. میں عرض کروں، دیکھیے کل کی جو پریس کانفرنس تھی وہ فاروق ستار صاحب نے کی ہے، اور اس میں ایم کیو ایم کا بحیثیت جماعت موقف بڑا کلیئر آیا ہے. وسیم آفتاب صاحب نے جو اپنے جن جذبات کا اظہار کیا ہے وہ فاروق ستار بھائی نے بحیثیت ایم کیو ایم پالیسی نہیں دیے تھے، نمبر 1. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جن لوگوں کو شہر کراچی کے لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے رہے ہیں، جانتے ہیں بخوبی کہ وہ کس قسم کے گھناؤنے جرائم میں ملوث ہیں. اگر ماضی میں ان کی سیاسی سرپرستی یا ان کو اپنے بچے کہنے کی بات ہوتی رہی ہے تو لوگوں کے اس طرح کے بھی جذبات ہو سکتے ہیں جو کہ وسیم آفتاب صاحب کے تھے. لیکن وہ بھی ان کا پرسنل موقف تھا فیصل صاحب، وہ آپ کو بڑا کھٹکا، انہوں نے تو بارہا کہا کہ میرا پرسنل موقف ہے. اور ہم نے مقدمہ پیش کیا دوبارہ صدر پاکستان کی عدالت میں. میں یہ پٹیل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ذوالفقار مرزا صاحب جب اپنا پرسنل ذاتی موقف دیتے ہیں تو وہ بڑا برا لگتا ہے ایم کیو ایم کو. تو ابھی وسیم آفتاب صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کی سرپرستی کر رہے ہیں، سو موٹو نوٹس لیا جائے، تو یہ ان کا پرسنل موقف بن گیا. مہر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، حالانکہ ذوالفقار مرزا صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ اس کو میں سمجھتا ہوں غلط پیش کیا گیا اور اس کا غلط مطلب لیا گیا. لیکن ہم نے اپنے دوستوں کی بات سننے کے لیے اپنے گنجائش پیدا کی. انہوں نے تو ایک تنظیم، دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ جرائم میں ملوث ہوں ہم ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، نہیں. اگر جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں کسی کے ساتھ ہیں اور سارے جرائم پیشہ نہیں ہیں تو آپ کو انہیں سنبھالنا ہوگا. آپ انہیں اگر الگ کر کے پھینک دیں گے، آپ کراچی میں ہونے والی تمام چیزوں کو، تمام معاملات کو، تمام افسوسناک واقعات کو کسی ایک چھوٹی سی کمیٹی سے نتھی کر دیں گے تو یہ اب جگاسائی کا باعث بن رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں لوگ سب کے مرے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کارکن مرے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے بھی مرے ہیں. اچھا عام لوگ جو ویسے بھی روزانہ روزمرہ میں جو کراچی 2 کروڑ کا شہر ہے، 8-10 کلنگ، ذاتی تنازعات ان کے اس میں بھی ہو جاتی ہیں. تو اب آپ تمام چیزوں کو اٹھا کر یہ کہہ دیں کہ جی یہ فلاں لوگ کر رہے ہیں اور یہ ذمہ دار ہے، یہ تھوڑا سا غیر ذمہ دارانہ بیان لگتا ہے. اگر پیپلز پارٹی کا کوئی ہمدرد یا کارکن مر جائے اور میں پریس کے سامنے آ کر کسی اپنے اتحادی بھائی، سر ایک سیکنڈ پٹیل صاحب کا کلامی معاف، اگر آپ اجازت دیجئے. دیکھیں غیر ذمہ دارانہ اپنی جگہ، مگر بات ان کا اصولی موقف وزن رکھتا ہے کہ جب صدر صاحب ڈائریکٹلی جو ہے وہ انویسٹ ہو گئے ہیں، ڈائریکٹلی انوالو ہو گئے ان پورے ایشوز کے اندر، اور پھر بھی قتل و غارت جاری ہے، تو کیا ایم کیو ایم غلط ہے کہنے میں کہ آپ کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے؟ کیا ایم کیو ایم غلط ہے کہنے میں کہ اب کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اپنی جان و مال کا تحفظ خود کریں، وہ ویجیلنٹ کمیٹیاں بنائیں باقاعدہ طور کے اوپر، وہ اپنی یعنی کہ اب انہیں چوکیدارہ نظام کو ایک دفعہ اس کی بات ایک دفعہ پھر کی ہے کہ لوگ خود اپنے آپ دونوں کا حکومت میں رہنے کا جواز کیا رہ گیا؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں ایم کیو ایم سے بھی اور آپ سے بھی. مہر اب آپ میری پوری بات سن لیں گی. دیکھیں صدر مملکت نے جب کہا اور جو انہوں نے عملی طور پر کیا بھی کہ 4 رکنی وفد بنا دیا، ہمارے دوستوں کو ہوم منسٹر سندھ سے شکایت تھی تو ان سے کہا گیا کہ جی یہ 4 رکنی وفد جو ہے جس میں 2 پیپلز پارٹی سے، 2 متحدہ سے ایم پی ایز یا منسٹر ہیں، اور وہ اپنی سفارشات ڈائریکٹلی وزیر اعلیٰ کو پیش کریں گے اور اس پر عمل ہوگا. تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ایسی اس چیز کی کسی طرح گنجائش تھی کمیٹی میں ڈسکس سے پہلے. نمبر 2 آپ نے ایک بات کی کہ کراچی میں موجود ہے صدر صاحب اور لوگ مر گئے.
میں نے دنیا کا کوئی ایسا صدر نہیں دیکھا جو کہیں موجود ہو، وہاں نہ پیدائش ہو نہ مات ہو، یا کوئی اور ہو تو مجھے آپ بتائیں کہ جس شہر میں کوئی اوباما اگر واشنگٹن میں ہے تو وہاں کوئی مر نہیں سکتا، وہاں کوئی لٹ نہیں سکتا، یا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ عجیب قسم کی بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ ایم کیو ایم نے زیادتی کی ہے یہ پریس کانفرنس کر کے؟ نہیں، میں بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا جو تنازع کا، بدنظمی کا باعث بنے، یا میری بات کو جواز بنا کر کوئی پریشر بلڈ کیا جائے یا کوئی میری قیادت پہ پریشر بلڈ کیا جائے. میں چاہوں گا کہ معاملات سلجھانے کی طرف جائیں، سلجھنے کی طرف جائیں. لیکن میں ایک بات ضرور ریکارڈ پہ لاؤں گا کہ ان دنوں میں صدر صاحب کے اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگ مارے گئے. ہمارے ایکس کونسلر طارق لشکری صاحب مارے گئے. فیصل سبزواری صاحب، کیا ایم کیو ایم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ خون ہر ایک کا بہہ رہا ہے؟ آپ کی آخری جملہ میں نے نہیں سنا مہر. میں کہہ رہی ہوں کیا ایم کیو ایم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ خون بس ایک جماعت کے کارکنوں کا نہیں، خون ہر جماعت کے کارکنوں کا بہہ رہا ہے، بلکہ عام شہریوں کا بھی بہ رہا ہے جن کا نہ لینا ایک نہ لینا دو ہے. ہاؤ کین یو سے کہ ایم کیو ایم یہ سمجھنے سے قاصر ہے؟ ایم کیو ایم ہی تو یہ رونا رو رہی ہے ملک بھر میں ہر ارباب اقتدار کے پاس جا کے کہ یہ خون ریزی رکنی چاہیے. یہ تو سامنے کی بات ہے کہ کس کو یہاں کی خون ریزی سوٹ کرتی ہے. ہم تو 10 اپریل کو جا رہے ہیں لاہور میں جلسہ کرنے. ہم جا رہے ہیں ملک کے طول و عرض میں اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو پھیلانے، جسے لوگ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں، اور لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں. کسے سوٹ کرتا ہے کہ ایم کیو ایم کو واپس کراچی کے گلیوں کوچوں میں ڈریگ کیا جائے؟ دوسری بات، میرے محترم دوست عبدالقادر پٹیل صاحب نے جو کہا ہے، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. جو چلیے وسیم آفتاب صاحب کے تو میں نے کہا نا کہ وہ ان کے خیالات تھے، پارٹی کے خیالات فاروق ستار بھائی نے دیے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل نے اور ایک نہیں 5 ایم پی ایز نے جو بیان دیا، اور اس کی جو زبان ہے، جو لوگ ہمیں جانتے ہیں انہیں علم ہے کہ ہم ہر چیز کا جواب دے سکتے تھے، لیکن اسی لیے نہیں دیا ہے کہ ہم واقعتاً ذاتی خیالات کو ذاتی ہی رکھتے ہیں. اس کو اون کرنے اور پیٹرنائز کرنے پوری پارٹی اس کے پیچھے نہیں آ جاتی ہے. ان کی یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں معاملات ٹیبل کے اوپر ہی ڈسکس کرنے چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں. کل بھی چیف منسٹر صاحب کے سامنے ایک فہرست پیش کی ہے علاقوں کی، لوگوں کی، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس بھجوائی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مہر، لیٹ می کمپلیٹ ویری امپورٹنٹ سینٹنس، بدقسمتی کے ساتھ بعض لوگوں نے اس شہر میں اگر یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ اپنے علاقے کا بظاہر امن و امان سنبھالنے یا کنٹرول کرنے کے لیے لوگ مختلف ناموں کی کمیٹیاں بنا لیتے ہیں، تو یہ بہت بری ایگزامپل ہے، اور لوگ اڈاپٹ کریں گے اس کو. اٹس اے کنٹیجس تھنگ. پھر شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے لوگوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے، تو ہم سیاسی لوگ کیا کریں گے؟ بالکل اسی نقطے کے اوپر چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کو ادھر سے کنٹینیو کریں گے کہ یہ جو کمیٹیاں بنتی ہمیں نظر آ رہی ہیں، ڈائریکٹلی مجھے لگتا ہے اشارہ فیصل سبزواری صاحب کا پیپلز امن کمیٹی کی جانب بھی تھا، لیکن یہ پوچھیں گے آخرکار کیا ریزن ہے کہ کراچی کے معاملات پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر چاہے آپ کے ٹیکسز کے حوالے سے مسئلہ ہو، چاہے آپ کے تیل کی قیمتوں کے اوپر مسئلہ ہو، ہر چیز کے اوپر اختلافات ضرور ہوتے ہیں، مگر ساتھ نہیں چھوڑ سکتی سندھ کے اندر ایم کیو ایم. کیوں نہیں ہٹ جاتی؟ پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد.